अस्सलामु अलैकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई और बहनों, कमांडमेंट्स ऑफ लीडरशिप इन इस्लाम का आज 10वां कमांडमेंट है और 10वां कमांडमेंट है डिस्कवर योर ब्रेन चाइल्ड, यानी अपनी फ़िक्री नस्ल को दरियाफ्त कीजिए, पहचानिए, अपने अंदर के छुपे हुए लीडर को पहचानिए और उसे बाहर लाने की कोशिश कीजिए। आप सुनते हैं कि फ़लाँ काम फ़लाँ का ब्रेन चाइल्ड है और फ़लाँ काम फ़लाँ का ब्रेन चाइल्ड है। कभी आपने सोचा कि क्या आपका भी अपना कोई ब्रेन चाइल्ड है? क्या आपके अंदर अल्लाह ताला ने वदियत ही नहीं किया और उनको अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर वदियत किया उनके जहनों में, या ये अल्लाह ताला की तरफ से अता किया हुआ ऐसा नेमत है, ऐसी नेमत है और ऐसा इनाम है जो हर इंसान को मिलता है? आइए इस पर गुफ्तगू करते हैं। पहले 3 सवाल पर गौर करते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी जमात के अंदर अगर 100 मेंबर होते हैं तो उसमें से सिर्फ 10 या 15 एक्टिव होते हैं, बाकी सारे इनएक्टिव होते हैं। दूसरा सवाल ये है कि आप कौम के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बरसों से सोचते आ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते और नतीजतन मशवरे देने, गुफ्तगू करने, तबसरे करने और एतराज़ात करने इसके आदी हो जाते हैं। ऐसा क्यों? तीसरा सवाल ये है कि आप जब करना शुरू करते हैं तो आपके लिए इतनी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इन तीनों सवालात पर हम गौर करते हैं कि अब जैसे कार का इंजन है, जब वो ऑन हो जाए तो जब तक आप फर्स्ट गियर नहीं डालेंगे गाड़ी नहीं चलेगी, फिर इमीडिएट सेकंड गियर की भी ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो आपके जहन में उम्मत की तरक्की के लिए जो आइडियाज़ हैं, हमारी तारीख़ को लौटना चाहिए, हमारे कौम को ज़बान, कल्चर, तालीम, हर फील्ड में तरक्की करना चाहिए, ये तमाम ख़यालात आपके ज़मीर के ज़िंदा रहने, आपके जहन के ज़िंदा रहने का सबूत है। यूँ समझ लीजिए कि आपके ज़मीर का इंजन ऑन है। अब जब तक आप इसको फर्स्ट गियर नहीं डालेंगे, मतलब है कि कोई कदम नहीं उठाएंगे, ये गाड़ी मूव होने वाली नहीं है, सिर्फ इंजन रेस होता रहेगा और इंजन चलता रहेगा। लेकिन कोई और आके गियर नहीं डालेगा, इवन जो आपके बाजू सीट के ऊपर बैठे हैं वो भी नहीं डालेंगे, डालना आप ही को है। लेकिन यहाँ पर 90% लोगों का रवैया ये होता है कि मैं गियर नहीं डालूंगा, गियर तो फलां जमात को डालना चाहिए, फलां लीडर को डालना चाहिए, फलां उलमा को डालना चाहिए, कोई और डाले। मतलब है कि कोई आपको धक्का दे तो आप बढ़ेंगे, वरना आप ठहरे रहेंगे। आप अच्छी तरह याद रखिए, आपको ड्राइविंग सीट पर बिठा के कोई धक्का देने वाला नहीं है, आपको खुद आगे बढ़ना है। हाँ, आप जब आगे बढ़ेंगे गियर डाल के तो आपका रास्ता रोकने वाले हैं, लेकिन आपको ड्राइविंग सीट पर बिठा के आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, ये मिसाल से यकीनन आप समझ गए होंगे कि ये जो ख़यालात उम्मत के लिए, उम्मत की तरक्की के लिए, कौम की तरक्की के लिए आपके जहन में मुसलसिल आ रहे हैं ना, ये हैं आपका ब्रेन चाइल्ड। ये ख़यालात एक अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा इल्हाम है, जो एक इशारा है कि वो आपसे काम लेना चाहता है। ये ख़यालात यूँ समझ लीजिए कि आपकी इंटेलेक्चुअल औलाद हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं। जैसे आप अपनी बायोलॉजिकल औलाद को मेहनत से पालते पोसते बड़ा करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उन पर पैसा खर्च करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो आपकी इंटेलेक्चुअल औलाद है, ये जो ख़यालात हैं, ये भी अल्लाह की तरफ से एक ऐसी अमानत है। इन पर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा लगाना पड़ेगा, इनको डेवलप करना पड़ेगा, इनको लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि मेरे बच्चों को तो मैं पालूंगा, लेकिन ये जो मेरी फ़िक्री औलाद है, ये जो मेरे ख़यालात हैं, ये जो मेरा ब्रेन चाइल्ड है, इसको जमातें पालें। इसलिए आप देखते हैं अक्सर लोग मुस्तकिल चाहिए 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 कि जो रट लगाते रहते हैं ना, कि अवाम को ये करना चाहिए और अमीरों को ये करना चाहिए, अरबों को ये करना चाहिए। ये चाहिए चाहिए की जो बीमारी होती है, दरअसल लोग ये नहीं समझते कि जैसे औलाद आपकी बायोलॉजिकल औलाद जो है वो, उसके ऊपर आपको फ़र्ज़ है उनकी परवरिश, उसी तरीके से आपके जहन में आने वाला जो ब्रेन चाइल्ड्स हैं, इनकी परवरिश भी आपके ऊपर फ़र्ज़ है। अब आइए ये सवाल कि लोग इनएक्टिव क्यों होते हैं, इसकी पहली वजह तो ये है कि जमात या ऑर्गेनाइजेशन में लोग इंटर इसलिए हो जाते हैं कि किसी की तकरीर से इम्प्रेस हो जाते हैं, किसी के तहरीर से इम्प्रेस हो जाते हैं, या फिर चचा जान अब्बा जान चूँकि उसी ऑर्गेनाइजेशन से अटैच होते हैं तो वो इनको साथ लेके आदी कर देते हैं जाने का। लेकिन जब जाते हैं तो अंदर पता चलता है कि इनके ख़यालात जो हैं, इनके मिजाज में जो चीज़ है वो वहाँ पर उनको मिलती नहीं, इसलिए वो लोग इनएक्टिव हो जाते हैं। या एक मिसाल लीजिए कि आप किताब बड़े शौक़ से ख़रीद के लाते हैं, शेल्फ़ में भर देते हैं किताबें, लेकिन पढ़ते नहीं, क्योंकि उन किताबों में वो चीज़ नहीं है जो इनके जहन के अंदर है।
یا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ خود چندے دیتے ہیں کئی اہم اداروں کو، مدرسوں وغیرہ کو، لیکن دیتے بھی ہیں تو ہاف ہارٹیڈلی دیتے ہیں، دیتے ہوئے آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ یار یہ سب بیکار ہے، قوم تو ترقی کر نہیں رہی ہے اور یہ لوگ چندے تو لے رہے ہیں۔ آپ کو دراصل جو مایوسی ہے یہ صرف اندرونی نہیں ہے، آپ کو سیاسی لیڈروں سے مایوسی، آپ کو جو علماء سے مایوسی، مدرسوں سے مایوسی، سماجی تنظیموں سے مایوسی، حکومت سے، کمیونل پارٹیوں سے مایوسی، آپ کو مکمل مایوسی نے گھیر رکھا ہے۔ اس لیے آپ اپنے اندر جو برین چائلڈ ہے اس کو خاموش کیے ہوئے دبائے ہوئے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، سارے لوگ چور ہیں، سارے کے سارے بے ایمان ہیں۔ دراصل دوستو پرابلم آپ کے اندر ہے، مایوسی آپ کے اندر گھر کر چکی ہے، جو آپ کے برین چائلڈ کو کینسر کی طرح کھا رہی ہے۔ جس کسی شاعر نوید الدین نوید نے کہا ہے کہ خود شناسی کا یہ انداز بدل اے ناداں، خود شناسی کا یہ انداز بدل اے ناداں، دھول چہرے پہ ہے آئینے بدلتا کیوں ہے۔ آپ اپنے اندر یہ تلاش کیجئے کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ آپ کے ذہن میں جو ویگ آئیڈیاز ہیں کہ امت کی ایسی ترقی ہونی چاہیے، امت کا ہر فرد ایسا ہو جانا چاہیے، ان ویگ آئیڈیاز کو پیپر پہ لکھیے، اس کو ڈیولپ کیجئے، کچھ لوگوں سے کنسلٹ کیجئے اور آپ ایگزیکٹلی چاہتے کیا ہیں۔ جب تک یہ پتہ نہیں کریں گے آپ کو ہر جماعت غلط نظر آئے گی۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے، کوئی بھی ایک جماعت تمام فیکلٹیز کو کور نہیں کر سکتی۔ پولیٹیکل پارٹی میں جائیں گے تو وہاں تبلیغ اور دعوت کا کام نہیں ہو سکتا، ادبی تنظیم میں جائیں گے تو وہاں پر سوشل ویلفیئر کا یا سوشل کاموں کا ایجنڈا ان کے پاس نہیں ہو سکتا۔ آپ چاہتے کیا ہیں یہ آپ کو اچھی طرح پہلے معلوم ہونا چاہیے۔ بھائیو بہنوں، اگر آپ کا جذبہ سچا ہو تو آپ کو راستہ مل جاتا ہے۔ جیسے کوئی سگریٹ کا عادی، جو شراب کا عادی، اگر نئے شہر میں بھی گئے تو چرس کا بھی عادی ہو تو اس کو نئے شہر میں راستہ مل جاتا ہے، ایون سعودی عرب میں مل جاتا ہے ڈھونڈنے والوں کے لیے۔ لیکن ڈھونڈنے کا جذبہ سچا ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ اب آپ جو چاہتے ہیں موجودہ جماعتوں میں کیا ایسا شعبہ موجود ہے؟ اگر ہے تو آپ کو چاہیے کہ جوائن کریں۔ اگر پہلے سے کوئی پلیٹ فارم ہے تو نئے پلیٹ فارم بنانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر سیم کام ہر جگہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس سے قوم کو نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ پلیٹ فارم کا تو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن ہر آدمی اپنی انا کی خاطر، اپنے نام کی خاطر اپنی اون آرگنائزیشن ڈیولپ کرنے جب لگتا ہے نا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ ترقی کر لیتے ہیں، آپ کا نام ترقی کرتا ہے، قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ آپ کا یہ جو برین چائلڈ ہے نا، یہ اتنا نازک ہے کہ اس کی حفاظت اتنی ہی نازک ہے جیسے پیدا ہونے والے بچے کی حفاظت کا معاملہ رہتا ہے۔ یہ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ جو آپ کے ذہن میں خیالات ڈالتے ہیں نا، ان کو پیپر پہ لکھنا، فوری طور پر نوٹ کر لینا وہی آدمی کر سکتا ہے جس کی جیب میں ہر وقت ایک پیپر اور ایک پین موجود ہو، ورنہ یہ سارے کے سارے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں یہ سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو برین چائلڈز ہیں ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں ہم ان کو قتل کرتے ہیں، وہ ابورٹ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم ان کو لکھنا نہیں چاہتے۔ آپ اگر ان خیالات کو لکھ کر ڈیولپ کریں گے، ایک ماڈل بنائیے پہلے، اس کے بعد آپ کسی آرگنائزیشن میں داخل ہوئیے۔ آرگنائزیشنز کے اندر داخل ہونے سے پہلے اپنے اندر پوچھیے کہ میں چاہتا کیا ہوں، وہ کام اس جماعت کے اندر کروں گا تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی جماعت انٹر ہونے کے ساتھ ہی آپ کو پلیٹ فارم آفر نہیں کرے گی، لیجئے یہ 15 والنٹیئرز آپ کام شروع کر دیجئے، لیجئے 1 کروڑ روپے کا بجٹ لے لیجئے۔ ایسا کہیں نہیں، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جیسے آپ اپنی بایولوجیکل اولاد کے اوپر محنت کرتے ہیں، اپنی جیب کا پیسہ لگاتے ہیں، ان کو ٹاپر بناتے ہیں، اس کے بعد ان کو اسکالرشپس کے اوپر امریکہ بھی بھیجا جا سکتا ہے، ان کو بہت سارے وظیفے ملتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کے جو برین چائلڈ ہے اس پر محنت کرنا، اس پہ پیسہ خرچ کرنا، اگر پیسہ نہیں کر سکتے تو فنڈنگ کرنا، ساتھیوں کو جمع کرنا۔ جب آپ ایک کامیاب ماڈل بنا دیتے ہیں تو جب جماعت کو یا آرگنائزیشن کو جب فائدہ ہوتا ہے، آرگنائزیشن مضبوط ہوتی ہے، تو پھر آپ کی بھی اہمیت ہوتی ہے، وہ پورا پلیٹ فارم آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ دوستو یہاں پر ایک خطرناک وسوسہ ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ پہلے تو 90% لوگوں کے ذہنوں کے اندر خالی ذہن لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں آتا ذہن میں۔ اب جن لوگوں کے پاس کچھ کرنے کا انیشیٹو ہے، ڈیسیجن میکنگ پاور ہے، آئی کیو جن کا بہت اچھا ہائی ہے، وہ جیسے ہی ریزلٹس دینا شروع کرتے ہیں ان کے اندر ایک خیال آ جاتا ہے کہ کام تو میں کر رہا ہوں اور کریڈٹ پورا آرگنائزیشن لے کے جا رہی ہے۔ ایسے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ 2-4 انتہائی ایکٹیو لوگ، ذہین لوگوں نے مل کر کوئی کام شروع کیا اور بہت اچھے ریزلٹس جب آنے لگے تو پھر ان کے ذہنوں میں یہ آ گیا خیال کہ وی آر ویری امپورٹنٹ پیپل، وی آر پروڈکٹیو پیپل۔ تو جب ان کو اپنا خد جو ہے وہ آرگنائزیشن سے بھی کافی بڑا نظر آنے لگا تو پھر سارے کے سارے بکھر گئے۔
آرگنائزیشن بھی بکھر گئی، لوگ بھی بکھر گئے. اس لیے اپنے برین چائلڈ کو ڈے 1 سے یہ تربیت کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر قوم اور ملت کا کام کرنا ہے تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہوئے اپنے آپ کو جیسے کسی بلڈنگ کی فاؤنڈیشن کے اندر جو پتھر اور اینٹ ہوتے ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتے، ویسا اگر بن کے کام کرو گے تو قوم اور ملت کا فائدہ ہوگا. ورنہ ہوگا کیا کہ پھر قوم اور ملت تو ترقی نہیں کرے گی، لیکن آپ کا جو برین چائلڈ ہے وہ سوسائڈ کر لے گا، وہ اپنی انا کی خاطر، وہ اپنی ایگو کی خاطر. اور اگر آپ آرگنائزیشن میں آگے لیکن آپ کے اپنے ذہن کے اندر کوئی مشن نہیں ہے، کوئی مقصد حیات آپ نے طے نہیں کیا ہے، تو پھر یہ آرگنائزیشنز، یہ جماعتیں آپ کو کرسیاں بچھانے کا کام لیں گی، آپ سے چائے پلوانے کا کام لیں گی، آپ سے ساؤنڈ سسٹم کا کام لیں گی، کیونکہ آپ کا اپنا کوئی مشن آف دا لائف ہے ہی نہیں پہلے. لیکن اگر آپ نے کوئی مقصد حیات طے کیا ہے اور اس کے ساتھ جب آپ کام کرنے لگے ہیں تو پھر چائے پلانے میں مزہ آتا ہے، کرسیاں بچھانے میں بھی مزہ آتا ہے. ورنہ آپ ایک لیبر کی طرح کام کریں گے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو. آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ اینٹی ڈاوری ویک، اینٹی ڈرگس ویک، ہیومن رائٹس ویک، جینڈر جسٹس ویک، گو ٹو سلم ویک، ایسے کئی ویکس منائے جاتے ہیں، کئی منتھس منائے جاتے ہیں. اور آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں، جماعتیں جو ہوتی ہیں، وہ ایکٹیو لوگوں کو ذمہ داریاں دے دیتی ہیں اور وہ پھر خوب شاندار پروگرام کرتے ہیں. جلسہ ہوتا ہے، پبلک آتی ہے، لیڈرز بھی آتے ہیں، اخبارات میں فوٹو آتی ہے، سوشل میڈیا کور کرتا ہے، چندے بھی خوب آتے ہیں. اس کے بعد ایک گلے ملے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر ختم ہو جاتا ہے. اتنی آرگنائزیشنز ہیں، اتنے ہزاروں ویکس منائے گئے، لیکن کیا سوشلی کوئی ریفارم آیا؟ عوام میں کوئی تبدیلی آئی؟ نہیں آئی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب یہ ویک منانے والے انتہائی ڈائنامک نوجوانوں سے جب آپ 2 مہینے 4 مہینے کے بعد ملیں گے کہ پوچھیں گے کہ ارے وہ ڈاوری کا آپ لوگوں نے ویک منایا تھا، کیا ہوا اس کے آگے؟ آپ نے وہ ڈرگس کے تعلق سے یا وہ فلاں ٹاپک پر آپ لوگ جو ویک منایا تھا اس کا کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ وہ کہیں کہ نہیں پتا ہم کو. کیوں؟ کیونکہ آرگنائزیشن نے ہم کو ایک ذمہ داری دی تھی، ہم نے وہ ذمہ داری پوری کر دی، اب پھر کیوں نئی ذمہ داری دے گی آرگنائزیشن؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو امید نظر آتی ہے کہ اب یہ کام ہونے والا ہے، وہ ویک ختم ہونے کے بعد وہ سارا کام کے اوپر پانی پھر جاتا ہے. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جو ورکرز ہیں ان کے ذہنوں کے وہ جو کام کرے ہیں وہ ان کا اپنا برین چائلڈ تھا ہی نہیں، وہ کسی اور کا برین چائلڈ تھا. وہ تو ڈسپلن مینٹین کرنے ایک آرگنائزیشن کے حکم کے مطابق کام کر رہے تھے. اگر وہ چیز ان کا اپنا برین چائلڈ ہوتی، اگر وہ ان کی اپنی مقصد حیات یا مشن آف لائف ہوتی، تو پھر وہ اس فیلڈ میں لگ جاتے، جہیز پہ بھی کام کرتے، ڈرگس کے خلاف بھی کام کرتے، ہیومن رائٹس پہ بھی کام کرتے، جینڈر جسٹس پہ کام کرتے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ لوگ جو آ جاتے ہیں بغیر کوئی مشن کے، بغیر ذہن کے اندر کوئی برین چائلڈ رکھے، وہ آ جاتے ہیں. اور آپ نے وہ اونٹ کی مثال سنی ہوگی نا کہ 100 میں 90 اونٹ کاٹنے کے ہوتے ہیں، 10 اونٹ صرف جنگی مہم پہ کام آنے والے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آج جماعتیں جو آرگنائزیشن جو کہہ رہی ہیں کہ اگرچہ کہ ہماری تعداد کروڑوں میں ہے لیکن قحط الرجال، ڈراٹ آف مین، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ممبرز ہیں لیکن پھر بھی ڈراٹ آف مین کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میجورٹی مروت میں آنے والے لوگوں کی ہے، میجورٹی ثواب کے لیے آنے والے لوگوں کی ہے، میجورٹی ایک ویگ جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کرنا کیا ہے، بس ان کو یہ معلوم ہے کہ ہم ترقی کریں، ہماری قوم ترقی کرے، ہماری زبان ترقی کرے، لیکن انیشیٹوز نہیں ہیں ان کے دماغ میں. آپ یوں سمجھ لیے کہ وہ برین چائلڈ ہے ہی نہیں ان کے پاس جس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کے پاس ہے برین چائلڈ. وہ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ میں آپ کے سامنے 2 مثالیں رکھوں گا. ہمارے استاد محترم مصلح الدین سعدی صاحب جو معز الدین ملتانی علیہ الرحمہ کے فرزند تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جیسے کوئی شخص سارا دن باہر گیا اور پیسے جیب میں رکھنا بھول گیا اور سارا دن بھوکا پیاسا پیدل چلتے ہوئے آیا، جب اس نے اپنی بیوی کو حال سنایا تو بیوی نے کہا کہ میں نے تو آپ کے جیب میں پیسے رکھ دیے تھے، جیب میں ہاتھ ڈالا تو 100 روپے نکلے اس میں سے. حالانکہ اس کے پاس پیسے تھے لیکن اس کو علم نہیں تھا اور سارا دن وہ بری طرح سفر کیا. اس کو کہتے ہیں عرفان ذات. آپ کے اندر ایک لیڈر ہے، آپ کے اندر ایک برین چائلڈ ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں، اس کو ڈسکور کرنا پڑتا ہے، آپ کو علم نہیں ہے. اب علم ہو جانے کے بعد آپ اگر اب بھی نہیں سمجھے تو پھر یہ قوم ترقی کرنے والی نہیں ہے. ایک دوسری مثال یہ ہے دوستو کہ یہ برین چائلڈ نہیں ہونے کی وجہ سے، یہ اپنی ذات کو تلاش کرنا، اپنے عرفان ذات حاصل کرنے کی جستجو نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے کہ آج کل صبح اٹھتے ہی موبائل ہاتھ میں ہے، بچوں کے PS4 ان کے ہاتھ کے اندر ہے، بڑے کے اپنے اپنے شوق ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم نے اپنے برین چائلڈ کو
टोटली किल किया हुआ है। जैसे एक मिसाल के तौर पर समझिए कि एक सर्कस के जो शेर थे, सैलाब आ गया शहर में, पानी आ गया हर तरफ, तो उन शेरों को भी छोड़ दिया गया, वो शेर जंगल की तरफ भागे, तो जंगली कुत्तों ने उन शेरों को फाड़ डाला, मर गए वो। क्यों? उसकी वजह क्या थी कि उन शेरों को हमेशा पूरा प्रिपेयर्ड गोश्त के लोथड़े सामने लाके डाले जाते थे, वो खाने के आदी हो गए। उन्होंने कभी शिकार करना, अटैक करना, अगर कोई उन पे अटैक करे तो डिफेंस करना, ये कभी उन्होंने सीखा ही नहीं था। तो उसका नतीजा ये हुआ कि वो कुत्तों के हाथों मारे गए। आज एग्जैक्टली हमारी कौम का यही आलम है। हम खाली सलाहुद्दीन अय्यूबी के एक चीज़ें फॉरवर्ड कर रहे हैं किसी को, अबू उबैदा खालिद बिन वलीद के फतवात ऐसे थे, हमारे अकाबरीन ऐसे हुआ करते थे, कोई एरतो रोल देख देख के जज्बे में आ रहा है। लेकिन जब फर्स्ट गेयर डालने की बात आती है, घर से निकलने की बात आती है, वहां सारे के सारे सिर्फ फॉरवर्ड कर रहे हैं। कई लोगों को हमने ये बड़े बड़े जज्बाती और जिहाद और क़िताल के मेल्स फॉरवर्ड करते हुए देखा, लेकिन जब उनको एक मीटिंग में बुलाया, किसी काम पे बुलाया, तो सारे के सारे डरे। अब सवाल ये है कि क्या हर शख्स का अपना ब्रेन चाइल्ड होना ज़रूरी है? बिल्कुल है। क्यों? जैसे आपको बच्चों से प्यार है, तो आपके भाई बहनों के बच्चे हैं, बहुत खूबसूरत बच्चे हैं, क्या मज़ीद बच्चों की ज़रूरत है? लेकिन आप ये चाहते हैं कि नहीं, मेरे अपने बच्चे हों, मेरा अपना ख़ानदान हो। बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो जहन चल रहा है, इसके अंदर जो ब्रेन चाइल्ड्स आ रहे हैं, कई जमातें हैं, लेकिन आपका अपना मिशन होना, कई ऑर्गेनाइजेशंस है, लेकिन आपकी अपनी ओन कोई ना कोई थिंकिंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर आज के मसाइल को लिखें तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, मिलियंस में आते हैं। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को देखें तो ईच ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से के अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं। अफराद तो हैं, लेकिन वो काम करने वाले अफराद ही नहीं है जो मिशन लेकर आए। इसलिए जब तक उम्मत का हर फर्द अपना एक मिशन लेकर जमात में दाखिल नहीं होगा, एक मिशन लेकर ऑर्गेनाइजेशन में दाखिल नहीं होगा, कोई भी जमात काम नहीं कर सकती। इसलिए आपका अपना एक मिशन होना चाहिए, अपना ब्रेन चाइल्ड। जिस आदमी का ब्रेन चाइल्ड नहीं है, जिस आदमी के पास सोच नहीं है, उस सोच को मुंतकिल करने, उस सोच को डेवलप करने की सलाहियत नहीं है, जैसे जिसके बच्चे ना हों उसको बांझ कहते हैं, वैसे ही जो आदमी को अपनी इंटेलेक्चुअल औलाद को, अपने इंटेलेक्चुअल थॉट्स को आगे बढ़ाने का फन नहीं आता, वो भी इंटेलेक्चुअल इंपोर्टेंट आदमी है, वो भी बांझ आदमी है, जो अपने ख्यालात को, अपने मिशन को पहचान नहीं सकता, पैदा नहीं कर सकता, आगे बढ़ा नहीं सकता। अब ये जो बहाने हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो फलां को करना चाहिए। शादी करने से पहले कोई ये नहीं सोचता कि मुझे बच्चे पैदा करने का तो कोई तजुर्बा है ही नहीं, मैं कैसे बच्चे पैदा कर सकता हूँ। नौकरी करने से पहले ये नहीं सोचता कि मैंने कभी नौकरी की ही नहीं, मैं कैसे नौकरी कर सकता हूँ। वो अटेम्प्ट तो करता है, लेकिन जब कौम और मिल्लत का मामला आता है तो हर आदमी उसको ऐसा लगता है कि उसको हम चाइनीज़ ज़बान में बोल रहे हैं, वो समझता नहीं। ये दरअसल या तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से है, या तो फिर लोग क्या कहेंगे का हेजिटेशन है, या फिर ये बहुत ख़तरनाक फिलॉसफी ऑफ एस्केपिज्म बोलते हैं इसको, कि कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आ जाए, कहीं मुझे वॉलंटियर बन के किसी के सामने छोटा ना होना पड़े। अपनी ज़ाती लाइफ में तो थर्ड क्लास क्लर्क होते हैं, थर्ड क्लास सेल्समैन होते हैं, लेकिन जब कौम और मिल्लत का मामला आता है तो उनको कोई ऑर्डर ना करे, उनको कोई डिक्टेट ना करे, उनके ऊपर कोई ना हो, वो सबसे ऊपर हों, वो सिर्फ ऑर्डर देने वाले हों। तो ये तीसरा जो वजह है वो है फिर फरार, एस्केप के फ़लसफ़े। चौथा एक मसला ये भी है कि आप अपने अंदर जो ब्रेन चाइल्ड है उसको पहचानते नहीं, जिसकी मैं आपको मिसालें दे चुका हूँ। इसको कहते हैं इरफान ज़ात। वो करना नहीं चाहते आप लोग। कोई शख्स ऐसा हो ही नहीं सकता जिसको ख्यालात ना आते हों, लेकिन उन ख्यालात को डेवलप करने वाला सही मर्द है, वरना वो इंटेलेक्चुअली इंपॉर्टेंट आदमी है। जज्बा सच्चा हो तो जैसे आपको बच्चे पैदा करने का कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन फिर भी परवरिश करने का सलीका अल्लाह ताला ने आपको सिखा दिया, वैसे ही उम्मत और कौम के लिए जब आप फर्स्ट गियर डालेंगे तो आपको कहाँ जाना है, किधर मोड़ना है, अल्लाह ताला खुद सिखाता चला जाएगा। आप करें तो सही। आपको याद है जब पहली मरतबा आपने ड्राइविंग की थी उस वक्त क्या सिचुएशन थी, और आज सड़कों पे जो आप स्पीड के साथ कटा मारते हुए चलाते हैं अब क्या सिचुएशन है। आपको घर से निकलना पड़ेगा, जज्बा सच्चा होना चाहिए उम्मत के लिए करने के लिए, तो आपका ब्रेन चाइल्ड खुद ब खुद ग्रो होना शुरू होता चला जाएगा, वरना वो मरता जाएगा। इसके दो वजूहात हैं जिसकी वजह से ब्रेन चाइल्ड सप्रेस होता है। एक तो ये कि इनबिल्ट है हमारी सोसाइटी के अंदर कि माहौल ही कुछ ऐसा बना हुआ है कि आपका ब्रेन चाइल्ड खुद ब खुद मर जाता है। क्यों? कि जब आप कुछ सियासी इस्लाह से पॉलिटिकल रिफॉर्म करना चाहेंगे तो लीडर कहेंगे कि हम मस्जिदों की हिफाजत करने वाले हैं, हम फसादात में आपकी हिफाजत करने वाले हैं, हम आपके नौकरियां दिलाने वाले हैं, हम आपके राइट्स की हिफाजत करेंगे, आप कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप हमको सिर्फ वोट दीजिए और हमारे एरिया में कुछ भी मत कीजिए आप।
علماء نے دین کی پوری ذمہ داری لے رکھی ہے کہ ہم دین کو حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظ نے ذمہ داری لے رکھی ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کرتے ہیں, ہم تراویحوں میں سناتے ہیں. مشائخین نے تو سب سے بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے کہ ہم شفاعت اور مغفرت کی مکمل ذمہ داری لیتے ہیں. بس تمہارا کام ایک ہی ہے کہ تم بیعت کرو اولیاء اللہ کی, بس واقعات اور ان کے چمتکار اور ان کے کرامات پڑھتے رہو, یہ وظیفے پڑھو, یہ دعائیں پڑھو, یہ مودی کو الیکشن میں ہرانے کا وظیفہ ہے, یہ بابری مسجد کو گرنے سے بچانے کا وظیفہ ہے, بس اس کے اندر محفوظ رکھتے ہیں. پھر اوپر سے پولیس الگ ہے. پولیس آپ کے برین چائلڈ کی سب سے بڑی کلر اس طرح سے ہوتی ہے کہ جہاں آپ کے برین چائلڈ نے کہا کہ جسٹس قائم ہونا چاہیے, جہاں آپ کے برین چائلڈ نے کہا کہ ہم کو انصاف کے لیے اٹھنا چاہیے, تو فوری کوئی نہ کوئی پولیس والے آپ کے والد کے پاس, سسرے کے پاس یا رشتہ داروں کے پاس پہنچ کے آپ کے خلاف ایسا ڈراتے ہیں وہ لوگ کہ آپ کا گھر سے نکلنا مشکل کر دیتے ہیں, آپ کی بیوی کا بھی گھر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. یہ تو ایک فیکٹر ہے جو آپ کے برین چائلڈ کو مستقل سلا رہا ہے. دوسرا ایک فیکٹر ہے جو آپ کے برین چائلڈ کو باضابطہ کل کیا جاتا ہے, اور وہ کل کرنے والے باہر سے زیادہ ہمارے اپنے خاندان کے لوگ. بچپن سے ہر بچہ جو اپنے ماں باپ سے سنتا ہے لفظ نہیں, یہ مت کرو, یہ نہیں کرو, اس کے ساتھ مت رہو, ایسا مت کرو, ایسا نہیں بولو, ایسا کیوں بولے تم, ایسا نہیں پہننا چاہیے تھا, فلاں جگہ جانا نہیں تھا, تم کو صرف ڈاکٹر اور انجینئر بننا ہے, تم کو امریکہ اور سعودی عرب کو جانے کا ہے, تم کوئی چیز نہیں کر سکتے, تم کو شادی جیسا تمہاری بسم اللہ کرے تھے, تمہاری ختنہ کے پھول کرے تھے, ویسے تمہاری شادی کریں گے, جہیز لیں گے, جو بھی تم کچھ نہیں بولیں گے. آپ علماء کے سامنے کچھ نہیں بول سکتے, کیوں کہ آپ عالم نہیں ہیں, آپ ہریجن ہیں بالکل. آپ علماء نے جیسا کیا ویسا خاموشی سے چلتے رہو. آپ مشائخین کے سامنے کچھ نہیں بول سکتے کیونکہ آپ کا کام صرف مرید ہونے کا ہے. آپ لیڈروں کے سامنے اور بالخصوص پولیٹیشنز کے سامنے, زیادہ تر پولیٹیشنز تو وہ ہیں جن کی سیاست پوری خاندانی جاگیر ہے, وہ چل رہی ہے پوری کی پوری, اور ان خاندانی جاگیر میں جن خاندانوں میں سیاست ہے وہاں پر آپ کی حیثیت جیسے ٹھاکر, گاؤں کے جو ٹھاکر کے سامنے ہریجن کی حیثیت ہوتی ہے, یا دولہے کو دولہا بنا کے بٹھا کے کسی کو ناچنے, وہ حیثیت ہوتی ہے. اب دوسری اگر کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں جائیں گے, آپ ایک بات کو ذہن میں رکھیے کہ آپ کا جو برین چائلڈ تھا, ہماری صلاحیتوں کی وجہ سے, اگر آپ صرف آپ کے اپنے حیدرآباد شہر کو دیکھیں گے, یہاں ڈیمز آپ کے لوگوں نے بنائے, یہاں پر کورٹس کی بلڈنگ ہوں, دواخانے ہوں, ریلوے اسٹیشنز ہو, پورا ایڈمنسٹریشن آپ کے لوگوں نے ہی بنایا. کتنا ہائی تھے ان کی انٹیلیجنس, ان کی ذہانت کتنی ہائی تھی, سب کچھ آپ کا تھا. لیکن آج اگر آپ وہی برین چائلڈز کو لے کر جاتے ہیں, آپ کی حیثیت کچھ نہیں ہے, کیونکہ دوسری پارٹیوں کے اندر آپ کو صرف ایک مائنورٹی سیل میں قید کر کے اردو کا ڈپارٹمنٹ, وقف بورڈ کا ایک آدھی سیٹ, حج کمیٹی کی ایک سیٹ, یہ خیرات میں آپ کو چیچڑے دے کے آپ کو خوش کر دیا جاتا ہے. آپ کہیں اور انٹر ہو ہی نہیں سکتے. تو میرے دوستو, آپ کے برین چائلڈ کو کل کرنے کے لیے تو پورا سسٹم بنا ہوا ہے. اب اگر آپ نے کوئی فیصلہ کر لیا کہ آپ کے برین چائلڈ کو ڈیولپ کریں گے, گرو کریں گے, تو پھر ایک بات یاد رکھیے, آج ہماری جتنی جماعتیں ہیں وہ جماعتیں کرانے کی دکانیں بنی ہوئی ہیں, کئی مقصد لے کر بیک وقت کام کرتے ہیں. وہ جیسے فیملی پلاننگ ہوتی ہے, اچھا خاندان پیدا کرنے کے لیے 1 یا 2 بچے پیدا کرنے کہا جاتا ہے, وہ ویسے ہی اگر آپ کے برین چائلڈ کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ایک مشن لے کر اٹھیے. کیجریوال ایک کرپشن کی مشن لے کر اٹھا, KCR صرف ایک تلنگانہ کے مشن لے کر اٹھا. میں سر سید کی مثال دینا چاہوں گا کہ ان کے حالات پر غور کیجئے. ایک طرف ان پر کافر, مشرک, مرتد وغیرہ کے فتوے ہیں, دوسری طرف انگریزوں نے ہندوستان کو, مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے دیانند سرسوتی جیسے پنڈتوں کو پیدا کر کے آریہ سماج کو قائم کروایا, اور گو رکشا کے نام کے اوپر اس نے کئی فسادات کروا دیے جس میں پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو ملوث کر دیا گیا. پھر تیسری طرف اس نے وندے ماترم لکھوا کے ایک فسادات کا سلسلہ شروع کر دیا. چوتھی جو سب سے بڑی سر سید کے زمانے کی تھی مصیبت, وہ یہ ہے کہ ایک بہت طویل داستان ہے, میں کسی اور وقت بیان کروں گا. دیوبندی اور بریلوی کے درمیان جو جنگوں کا آغاز 1860s اور 70s میں کیا, ایک پوری پلاننگ تھی وہ, اور اس کے نتیجے میں کتنے نقصانات ہو رہے تھے. ایسے وقت میں سر سید ایک کالج قائم کرنے کے لیے اٹھتے ہیں, وہ بھی کون سا, انگریزوں کا کالج, جن کے اوپر کافر اور مشرک ہونے کے فتوے ہیں, انگریزوں کی نوکری حرام, انگریزوں سے جنگ کرنا جہاد قرار دے دیا گیا. ایسے وقت میں سر سید کالج کے لے کے اٹھ رہے ہیں, ہر آدمی گالی دے رہا ہے ان کو کہ سارے مسائل کچھ قوم کے اور ہیں اور یہ آدمی کچھ اور کام کر رہا ہے. لیکن ان کی موت بھی ہوتی ہے تو ان کی میت کے لیے چندہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اس شخص کا مشن اس لیے کامیاب ہوا, وقت واحد میں ایک کام لے کر چلو, جب ہاتھ میں پاور آئے گا, جب کامیابی ہوگی تو دوسرے کئی کام ہو سکتے ہیں. کئی کاموں کو بیک وقت ایک ساتھ نہیں لے کے چلو.
دوستو ایک اور بات بیان کر دوں میں، اب تک کہ جتنی باتیں ہوئی ہیں وہ صرف مردوں کے برین چائلڈ کی باتیں ہوئی ہیں. ہم نے عورتوں کے برین چائلڈ کے ساتھ جتنی ناانصافی کی، ان کا قتل کیا پیٹریارکی کی بنیاد کے اوپر. جب تک کہ شادی نہیں ہوتی وہ بڑوں کے سامنے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، بڑوں کی مرضی جو بھی مرضی ہے اس کے آگے وہ بالکل خاموش رہے گی. شادی کے بعد جو بھی شوہر کی مرضی ہے، سسرے کی مرضی ہے، ساس کی مرضی ہے، اس پر چلے گی. عورت میں انٹیلیجنس ہے، ذہانت ہے، قابلیت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم نے اس کو اتنا کچلا کہ اس کو ہم نے کبھی کھلنے کا موقع ہی نہیں دیا. آج وہ کیا نہیں ہے آپ کو معلوم ہے. ایک دوسرا پوائنٹ اہم ہے، ہم نے بچوں کو گرو کرنے کا جو ہمارے سسٹم ہے سوسائٹی کا، مثال کے طور پر ہم بچوں کو بچپن سے 4 سال کا نہیں ہوتا اس کو حفظ کرانا شروع کرتے ہیں، اس کو ہم عالم بنانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ ایجوکیشن رائٹ ہر بچے کا ہے کہ وہ جب 10-12 سال تک کے جو اس کا رائٹ ہے کہ وہ تمام علوم سیکھے، وہ زبان سیکھے، وہ سائنس سیکھے، وہ میتھمیٹکس سیکھے، وہ سب کچھ سیکھے. اس کے بعد چوائس ہونا چاہیے اس کو کہ وہ انجینئرنگ کرے، وہ میڈیسن کرے، وہ سائنس پڑھے، کامرس پڑھے، حفظ کرے، عربی سیکھے، قرآن پڑھے. یہ بچے کا چوائس ہے. لیکن ہم ہمارے بچوں کو جو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، ان کے برین چائلڈ کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے اور پھر پڑھاتے بھی کس طریقے سے ہیں. آپ جا کے دیکھیے بیلٹ وائر، پلاسٹک کے موٹے موٹے وائر سے مار کے ان کو پڑھاتے ہیں. تو پھر اس کے نتیجے میں ہم جو ایک پوری فوج دیکھ رہے ہیں حفاظ کی، علماء کی، مفتیوں کی، ان کی آئی کیو لیول کو دیکھیے. یہ پروڈکٹ سے اس وقت زمانے کو کیا فائدہ ہو رہا دیکھیے. ان کو امپروو کرنا ہے تو پہلے ان کا ایجوکیشن رائٹ، ان کے برین چائلڈ کو پہلے گرو ہونے دیجیے، فیصلہ ان کے اوپر چھوڑیے. دوستو بہت ساری باتیں ہیں، بس آج کا میسیج صرف یہ ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کا اپنا کوئی برین چائلڈ نہ ہو، ہے، اس کو ڈسکور کرنا پڑتا ہے. آپ کی ہر جماعت کو، ہر آرگنائزیشن کو آج ضرورت ہے. کوئی شخص ایسا نہ رہے جو کسی آرگنائزیشن سے منسلک نہ ہو. لیکن بیلوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کاٹے جانے والے اونٹوں کی ضرورت نہیں ہے، جنگی مہم پہ لڑنے والے اونٹ کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو آگے آنا پڑے گا. لیکن پہلا گیئر ڈالنے کے بعد ہی جو آپ کی مخالفتیں ہیں، آپ کی رکاوٹیں ہیں، ہماری پولیٹیکل سسٹم، ہمارا سوشل سسٹم، ہمارا گھر کا سسٹم، ان تمام رکاوٹوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ میں اگر ہمت ہے تو آئیے، ورنہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں ہو بھی جاتی ہے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. آپ نے دیکھ لیا کہ برسوں کی محنت، اب آپ کے سامنے خالد بن ولید کی مثالیں نہیں دی جا سکتی ہیں، ابو عبیدہ کی، نور الدین زنگی کی، صلاح الدین ایوبی کی، ارطغرل کی مثالیں نہیں دی جا سکتی. لوگ ہنسیں گے کہ کیا ہماری مثالیں موجود نہیں. اب چھوڑیے ان مثالوں کو، RSS کی مثال کو سامنے رکھیے کہ کیسا ایک معمولی ٹیلر بھی ہوتا ہے، ویلڈر بھی ہوتا ہے، وہ ہو یا پروفیسر ہوتا ہے، ریٹائرڈ کمشنر ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے اندر چھپے ہوئے صلاحیتوں کو لا کے پیش کرتا ہے. صلاحیتیں ہیں آپ کے اندر، آپ یا تو جان بوجھ کے فرار حاصل کر رہے ہیں یا آپ اپنے آپ سے واقف نہیں ہیں. آپ اگر ملاقات کریں گے، ملیں گے، ہماری ویب سائٹ ہے، فیس بک ہے، ہر چیز ہے، اگر آپ رابطہ کریں گے تو ہم مل کر بہت سارے کام کر سکتے ہیں. دوستو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.